बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हुक्रामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि लगता यही है कि दुनिया की तबाही का वक्त हुआ चाहता है। और जो खबरें अमेरिका और ईरान से इस वक्त आ रही हैं, और एक फ़ोन कॉल जो रूस से अब वाशिंगटन में गई है, मास्को और वाशिंगटन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उसमें भी तहम्मुल का जनाब मशवरा दिया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जानब से और ईरान की जानब से अब जो बयानबाजी सामने आई है और जो इस वक्त अमरीकी मीडिया जनाब दावे कर रहा है, उन सारी चीज़ों को मिलाकर देखते हैं तो लगता यही है कि तबाही है और बहुत बड़ी तबाही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो खबरें कह रही हैं। दूसरी जानब दुनिया जो है वो पहले ही मुश्किलात में घिर चुकी है। ऑयल मार्केट इस वक्त $120 फी बैरल तक पहुंच चुकी है। पाकिस्तान में जनाब दुआ का फैसला किया गया है। कोई हिकमत अमली है। वज़ीर आज़म ने जनाब इस जंग से निकलने के लिए कौम को दुआ का मशवरा दिया है। वो मशवरा जो है वो अवाम पहले ही अपने ऊपर आजमा रही है कि किसी तरीके से उनकी दुआएं कबूल हों। ये शहबाज सरकार जो गुज़श्ता 4 साल से उन पर मुसल्लत है, उसका खात्मा हो, वो घर जाए। क्योंकि मईशत बेहतर नहीं होगी तो इस हुकूमत के चलने का, इस हुकूमत के रहने का कोई जवाब बाकी नहीं बचता। अब जो स्टॉक मार्केट्स में खबरें आ रही हैं और ऑयल मार्केट से खबरें आ रही हैं, जो ओपेक का हशर हो रहा है, इन सारी खबरों के दरमियान पाकिस्तान के लिए भी मशवरा यही है कि भाई हथ होला रखो। अगर अवाम पर आप इतना बोझ डालेंगे, और अभी हुकूमती हलकों से जो खबर आ रही है कि जुमे की रात को ठीक 48 घंटे बाद आप पर 24% इजाफे के साथ पेट्रोल की कीमतों का बम गिराया जाने की इस वक्त इत्तलात है। और अगर पेट्रोल आप खुद सोचिए, ये 400 के करीब जो पहुंचा है, अगर 500-600 तक पहुंच गया तो फिर इस मुल्क में हालात क्या होंगे? क्या हुकूमत चल पाएगी? क्या अवाम जो है घरों में ऐसे ही दम साध के बैठे रहेंगे, सब्र शुक्र करेंगे और हुकूमत के लिए सिर्फ बददुआएं करेंगे, या फिर सड़कें गर्म होगी? क्योंकि जिनकी तरफ अवाम की नजरें थी वो बंद कमरों में एसी के मजे ले रहे हैं जनाब। बिल्कुल अपोजिशन जिसका ये काम था। और पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी अपोजिशन कौन सी जमात है? वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त हालात है वो तो पूछिए ही ना। एक दूसरे का गिरबान और टांगें खींचने में हमेशा मसरूफ रहते हैं। और जो तवक्कुआत थी, जो उम्मीदें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को थी, सपोर्टर्स को थी, वोटर्स को थी, वो थी सुहेल खान अफरीदी साहब। सुहेल खान अफरीदी साहब से अब जो उन्होंने कंटेनर जो निकाला था वो उधार मांग लिया गया कि अगर आपने खुद नहीं निकलना तो वो कंटेनर ही हमें दे दें, हम उसके सहारे इमरान खान के लिए और इस मुल्क की अवाम के लिए कुछ कर निकलें। लेकिन जवाब नदारत, कोई जवाब नहीं है। क्योंकि 2 मई का एक प्लान बना था, वहाँ जाना था जहाँ मरियम नवाज शरीफ साहिबा होती हैं, लेकिन वो वहाँ अवाम के दरमियान निकलती नहीं है। पहले ये मिथ ब्रेक की गई थी जो गंडापुर साहब नहीं कर पाए थे कि हम लाहौर जाते हैं, लाहौर और लाहौर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसको एक्टिवेट करते हैं। लेकिन एक दौरे के बाद लोगों ने भरपूर रिस्पांस दिया था, लोगों ने कंधों पर बिठाया था, आंखों पर बसाया था। लेकिन अब वो ख्वाब लोगों का तोड़ दिया गया है और लाहौर का मामला जो है वो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है फिलहाल, कि हम लाहौर की जानब आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। क्योंकि हमें ये कुर्सियाँ बहुत अजीज़ है, हमें एसी वाले कमरे बहुत अजीज़ हैं, हमें बड़ों की थपकी बहुत अजीज़ है। बिल्कुल ऐसा ही इस वक्त हो रहा है। क्योंकि अलीमा खान साहबा के हवाले से जो नफरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान की जानब से अब अलल ऐलान सामने आ रही है, और उनका फ़ोन तक कोई बड़ा लीडर नहीं उठाता। यहाँ तक नौबत आ गया। वजह यही है कि सुहेल अफरीदी साहब जिनको कप्तान बनाया गया था वो कप्तानी में जनाब मैं वो जुमला कह ही दूँ नाकाम हो चुके हैं। क्योंकि इमरान खान के लिए उन्होंने जो सड़कों पर प्रेशर बढ़ाना था, जो डयाला के बाहर आना था, वहाँ पर जो उन्होंने दबाव बढ़ाना था वो नहीं बना पाए। अब वो चाहे कुर्सी पर बैठे या कुर्सी पर ना रहें, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब बैठकर कम अज़ कम अपने वर्कर्स को मुतमिन करने के लिए कोई ना कोई लाहे अमल, कोई ना कोई प्लान जो है वो देना पड़ेगा। क्योंकि हुकूमत के जाने का वक्त हो गया। ये मैं नहीं, ये वो अदाद शुमार कह रहे हैं जिसकी बुनियाद पर अब आम बंदा भी ये बात कर सकता है कि ये हुकूमत जो अवाम से आई नहीं, जिसको फॉर्म 47 का ताना दिया जाता है, अब उसके जाने का वक्त हो गया। क्योंकि अवाम के अंदर जो अब नया ये बम फेंकने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने अपने ऊपर इस दबाव को बर्दाश्त किया ही नहीं है। जितना भी दबाव आलमी मार्केट का आया है वो सारे का सारा दुगना करके अवाम पर शिफ्ट कर दिया गया है। हुकूमत अगर अवाम दोस्त होती
تو وہ ٹیکسز میں کمی کر دیتی. حکومت اگر عوام دوست ہوتی تو پیٹرول کے اندر لیوی کی قیمت اتنی زیادہ نہ بڑھاتی. ان ساری خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو خبریں جنگ کے میدان سے آنا شروع ہو چکی ہیں، جس کا شروع میں نے آپ کو بتایا کہ صرف تباہی ہی نظر آ رہی ہے، ان ساری خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے، اور جن کے پاس چینل ممبرشپ اور سپر گفٹس کا آپشن آ رہا ہے وہ استعمال کیجیے، چینل کو سپورٹ کیجیے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب، جو خبر آئی ہے ماسکو اور واشنگٹن کے درمیان رابطے سے. ایک تجویز جس پر اگر امریکہ عمل کر لیتا تو شاید اس وقت جنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہوئی. آپ سمجھتے ہیں صرف اکنامک جو ہے ریوائول اس پر کام ہو رہا ہوتا، جنگ کی بجائے معیشت کو بہتر کرنے کی باتیں ہو رہی ہوتی. اب آبنۂ ہرمز وہ چابی ہے جس سے شاید پوری دنیا کھل جائے گی اور بند ہو جائے گی. یہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے جہاں سے تیل کی ترسیل ہوتی ہے. اب اس پہ اوپر امریکہ کی جو نظریں ہیں، اس نظروں کو اگر ہم بری نظر نہ کہیں تو کیا کہیں، کیونکہ یہ آبنۂ ہرمز جو ہے یہ دو ملکوں کے درمیان جو ہے اس کا اختیار ہے. ایک تو ایران، دوسرا عمان اور ایران اگر بیٹھ کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے نہر سویز کی طرح اور پاناما نہر کی طرح یہاں سے گزرنے والے ہر بحری جہاز آئل ٹینکر سے ٹیکس لینا ہے، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے انہیں منع کر سکتی ہے؟ بھائی ان کے یہ جو ہے بحری حدود ہے، ان پر ایران نے آج بھی دنیا پر واضح کیا ہے کہ یہ جو بحری حدود ہیں ان کے اوپر سمندری لاز اپلائی نہیں ہوتے، نہ ہی ایران نے کوئی سمندری لاز جو ہے وہ ان پر دستخط کیے ہوئے ہیں. اب امریکہ یہاں پر بدماشی اور چودراہٹ کے چکروں میں پوری آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو کھلوانے کے لیے اب پوری دنیا اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہے. یہ یو اے ای کا اوپیک سے نکلنا ہے اور اپنے تیل کو دنیا تک لے جانے کے لیے اب اپنی پروڈکشن کو ڈبل کرنا اس پر کام کر رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ امریکہ وہ واحد رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے اب آبنۂ ہرمز میں یہ سارے معاملات تشویشناک حد تک جا رہے ہیں. جو خبریں سامنے آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ایک ٹیلی فون کال جو ہے شاید وہ ماحول کو چینج کر دے، کیونکہ دنیا کے دو بڑے لیڈران میں سے کے درمیان یہ ٹیلی فون ایک بات ہوئی ہے. پیوٹن جن سے 24 گھنٹے پہلے جناب عباس اراغچی، بلکہ 48 گھنٹے اب کہہ لیجئے، عباس اراغچی صاحب کی بات ہوتی ہے، ثالثی کا کہا جاتا ہے، اور روس یہ بھی کہتا ہے کہ ایران کے جتنے بھی مفادات ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا. اب وہی ٹرمپ جو ہیں، پیوٹن جو ہے وہ ٹرمپ سے ٹیلی فون ایک بات کرتے ہیں اور آفر کیا کرتے ہیں. روسی صدر نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تنازع کے حل کے لیے تجاویز دے دی. ایران کے جوہری پروگرام کے متعلق، کیونکہ اس پر عباس اراغچی صاحب نے روس کو اعتماد میں لیا ہوگا، جس بحا پر اب پیوٹن جو ہے وہ ٹرمپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تجاویز دیتے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے تو کر لیجئے. کیونکہ کچھ دیر پہلے جو ٹرمپ کی طرف سے صدر ٹرمپ کی طرف سے بات سامنے آئی تھی کہ وہ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی نہیں جو ہے اس کو رکھیں گے، اور جو ایران کے ساتھ مذاکرات ہیں ان میں یہ جو مطالبہ کیا گیا آبنۂ ہرمز کو کھولنے کا وہ نہیں کھولیں گے جب تک ایران کے جوہری پروگرام پر بات نہیں ہوتی. اب جو فون پر گفتگو ہوئی ہے اس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں ایران کے جوہری پروگرام اور یوکرین کی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے. روسی صدر کے دفتر کرملن کے ایک معاون کے مطابق صدر پوٹن نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تنازع کے حل کے لیے تجاویز پیش کر دی. معاف کیجیے گا، کرملن کے مطابق روسی صدر نے آئندہ ماہ جنگ عظیم دوم کے اختتام کی سالگرہ کے موقع پر یوکرین میں عارضی جنگ بندی کی بھی تجویز دی ہے. اب یہ ہے وہ خبر، لیکن اس خبر کے پیچھے جو تھوڑا سا تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ عباس اراغچی صاحب نے کوئی نہ کوئی اختیار جناب صدر پیوٹن کو دیا ہوگا جس کے بہاف پر یہ فون کال ہوئی ہے. اب لگتا یہی ہے کہ روس اور وائٹ ہاؤس کہہ لیجیے اور کرملن کہہ لیجیے، ان کے درمیان یہ جو ہارڈ لائن پر رابطہ ہوا ہے، اس سے اس تباہی کو روکنے کی ایک کوشش ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے سامنے آئی ہے. خبر سن لیجئے جو ایکزیس اس وقت رپورٹ کر رہا ہے، اور یہ دعویٰ امریکی حکام کے حوالے سے کر رہا ہے. امریکی فوج نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیس کے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا ہے تاکہ مذاکرات میں جاری تعطل کو ختم کیا جا سکے. رپورٹ کے مطابق ان ممکنہ حملوں میں
ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جس کے بعد امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے اور زیادہ لچک دکھانے پر زور دے گا۔ ویب سائٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے ایران کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے، جس میں پہلے آبنۂ ہرمز کھولنے اور ناکہ بندی ختم کرنے جبکہ جوہری مذاکرات بعد میں کرنے کی بات کی گئی تھی۔ اس کو کچھ تجزیہ گار اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو بیچ میں سیز فائر کی بریک لی گئی ہے، جو جنگ بندی ہوئی ہے، یہ باقاعدہ طور پر امریکہ اور اسرائیل نے پلان کر کے جنگ کی دوبارہ تیاری کے لیے کیا ہے، اور اس تیاری میں جتنی خامیاں پہلے 40 دن میں دیکھی گئی ہیں ان کو کور کر کے ایران پر بڑے مہلک حملوں کی جناب منصوبہ بندی ہے۔ اور دوسری جانب ایران خاموش نہیں ہے۔ ان حملوں کے جواب کے لیے پاسداران انقلاب کا جو بیان سامنے آیا ہے، امریکہ کے کسی نئے حملے کی صورت نئی اور حیران کر دینے والی حکمت عملی استعمال کریں گے پاسداران انقلاب۔ اب ایران اور امریکہ جو کافی دن سے پرسکون ماحول تھا، کچھ بیان بازی میں کمی آئی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں اور تڑیوں میں باقاعدہ طور پر ایک چینج آیا تھا۔ آج سے اس چینج میں ایک نئی تبدیلی آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مکہ لہرا دیا ہے اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ تیل کی قیمتوں میں اضافہ اس وقت جاری ہے۔ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تب تک پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، کیونکہ جس وقت میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت $120 فی بیرل قیمت ہو چکی ہے۔ آبنۂ ہرمز کی ناکہ بندی اور مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کے باعث برنٹ خام تیل کی قیمتیں $120 فی بیرل سے تجاوز کر گئی ہیں، جو 2022 کے اوائل کے بعد بلند ترین سطح ہے۔ یہ وہ خبر جس کے بعد حکومت پاکستان کو بھی کیا سوچنا ہے اور عوام کو کیا سوچنا ہے، اس پر آگے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے جناب امریکہ کی جانب سے قبضے میں لیے گئے ایرانی جہاز کے عملے کے 6 افراد رہا کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، ایرانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، لیکن جو بری خبر ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پریس کانفرنس، جس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے ایران کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں، ایران کو بس کہنا ہوگا کہ وہ ہار گیا۔ یعنی ایران سے اب جھکنے کا، سرنڈر کا جناب مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے جھک جائے۔ وہ ایران جس کو جھکانے کے لیے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا تھا، اور ایران نے پوری دنیا کو، اکانومیز کی حالت دیکھ لیجئے، سٹاک مارکیٹس ان ایڈوانس کنٹریز کی دیکھ لیجئے، ترقی یافتہ ممالک کی اور ان کی آئل کی مارکیٹس دیکھ لیجئے، ایران نے پوری دنیا کو جھکا کر رکھ دی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد تقریباً حاصل کر چکے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج روسی صدر پیوٹن کے ساتھ ایران اور یوکرین کے معاملے پر بات چیت ہوئی۔ پیوٹن نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے، روسی صدر ایران کی مدد کرنا چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین میں جزوی جنگ بندی کی تجویز دی تھی، پیوٹن کو کہا کہ ہماری جنگ سے پہلے اپنی جنگ ختم کرے۔ پیوٹن نے بتایا کہ وہ ایران کی یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مند ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ایران کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے مذاکرات جاری ہیں، ایران کو بس کہنا ہوگا کہ وہ ہار گئے ہیں۔ امریکی صدر نے کہا کہ ہم نے ایران کی فضائیہ کو تباہ کر دیا، ایران کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت کم رہ گئی ہے، ایران کی معیشت سخت مشکلات کا شکار ہے، ایرانی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ بہت اچھا ہے۔ اگر یہ فیصلہ اچھا ہے تو وہ اس وقت آئل مارکیٹ کیا کر رہی ہے؟ پوری دنیا کو آپ نے اس وقت وہ جھٹکا لگایا ہے کہ کل صبح جب پاکستانی بھی اٹھیں گے ان کے لیے بھی بری خبروں کا ایک بنڈار جو ہے وہ سامنے کھلا ہوگا، کیونکہ پاکستانی حکومت کے پاس اس وقت کم از کم کوئی بھی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ اس وقت جو ہے اسرائیلی لابی کے ایک پروفیسر ہیں، ان کی کتاب ہے ایک کلاسک ڈاکومنٹری، پروفیسر جان میر شائمر، ان کا تجزیہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ پاکستانی حکمت عملی اور دنیا کی ڈونلڈ ٹرمپ کی حکمت عملی سمجھ میں تھوڑی سی آسانی آ جائے۔ ایرانی اب کبھی آبنۂ ہرمز کا کنٹرول نہیں چھوڑیں گے، ایرانی پاگل ہوں گے اگر کنٹرول چھوڑیں گے، کیونکہ وہ فاتح ہیں اور یہ آبی گزرگاہ انہیں اسٹریٹجک ایڈوانٹیج دیتی ہے۔ یہ اب وہ کہہ رہے ہیں جن کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہار تسلیم کر لیں، اور آبنۂ ہرمز میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ دنیا کو اب پتہ چلا ہے کہ اس کی سانس کس راستے سے آتی ہے، وہ ہے آبنۂ ہرمز۔ دوسری بات،
مارکو روبیو اور جے ڈی وینس دونوں ایران کے ساتھ مذاکراتی عمل میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ وجہ یہ ہے کہ دونوں 2028 میں صدر بننا چاہتے ہیں، لیکن اس جنگ کا فاتح ایران ہے۔ فاتح سے مذاکرات کرتے ہوئے امریکہ کو بہت کچھ دینا پڑے گا، اور جو بھی یہ سب کچھ دے گا اسرائیلی لابی اسے ٹارگٹ کرے گی اور الیکشن میں جیتنے نہیں دے گی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں خوف زدہ ہیں۔ پروفیسر جان میر شاعر، یہ اسرائیلی لابی پر پروفیسر کی کتاب ایک کلاسک ڈاکومنٹ ہے، اس میں سے یہ تجزیہ جو ہے انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر پروفیسر جان میر شاعر نے۔ لیکن اب آتے ہیں اپنے ملک کی جانب۔ وہاں پر تو جو ہو رہا ہے وہ ہوتا جائے گا، 2028 کے الیکشن وہ جانے، کیونکہ اس سے پہلے بڑا امتحان جو ہے امریکہ کے لیے، وہ سب سے بڑا امتحان کہہ لیجیے مڈ ٹرم الیکشنز کا ہے، وہاں بھی پانسا پلٹ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جناب اس خبر کی جانب جو آج صبح ہمیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے مستقبل کو بہتر دیکھتے ہوئے بتائی ہے۔ وزیر اعظم نے قوم کو جنگ ختم کرنے کے لیے دعا کی تلقین کر دی۔ ہماری معیشت میکرو لیول پر پاؤں پر کھڑی ہو گئی تھی، ہم گروتھ کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اچانک جنگ شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہماری 2 سال کی کوششوں کو نقصان پہنچا۔ اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہیں کہ وہ اس جنگ کو اب ختم کر دے تاکہ ہم ترقی اور خوشحالی کے راستے پر پھر سے نکلیں۔ یہ آواز جو آپ سننے والے ہیں یہ شہباز شریف صاحب کی ہے، اور میرا مشورہ ہے کہ آپ دل پر ہاتھ رکھ لیں، کیونکہ حکومت کے پاس آپ کو ریلیف پہنچانے کے لیے کوئی پلان نہیں ہے، صرف آپ نے اللہ کے آگے دعا کرنی ہے۔ سنیے۔ تو یہ ساری صورتحال جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری معیشت کو میکرو لیول پر پاؤں پہ کھڑا کر دیا تھا، اور اب گروتھ ہم بڑھ رہے تھے، لیکن یہ اچانک یہ جو جنگ شروع ہوئی، اس کے نتیجے میں ہماری جو پچھلے 2 سال کی اجتماعی کاوشیں جو بھرپور تھیں ان کو ضعف پہنچا ہے۔ تو یہ اس میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم سب دست بدعا ہے کہ وہ اس جنگ کو اب ختم کر دے اور امن قائم ہو، تو انشاءاللہ ہم دوبارہ رواں دواں ہوں گے اپنی ترقی اور خوشحالی کے سفر میں۔ اب صرف دعاؤں پر حکومت نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، لیکن حکومت آپ کو ایسے نہیں چھوڑے گی۔ آپ کے ہڈیوں کے گودے تک کو یہ کھا چکے ہیں، اتنے ٹیکسز پاکستان میں ہیں، لیکن پھر بھی داد تحسین دینی چاہیے اس قوم کو جس نے سر تسلیم خم کیا ہے اس نظام کے سامنے کہ ہم نے اف تک نہیں کرنی، صرف جوتے مارنے والے آپ بڑھا دیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 48 گھنٹے بعد یہ جو دعاؤں کا وقت انہوں نے بتایا ہے نا، یہ کس فیصد آپ کے سامنے بڑھنا ہے وزیر اعظم نے تو نہیں کہا، لیکن منیف فاروق جو ان حلقوں کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو ایک بہت بری خبر سنانا چاہتا ہوں، حکومت پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 24% اضافہ کرنے جا رہی ہے جناب، اور یہ خبر ختم ہوئی۔ 24% اضافے کے لیے آپ تیار ہو جائیے، کیونکہ اس کو آپ نے ہلکا بالکل نہیں لینا۔ اگر منیف فاروق صاحب یہ کسی دعوے کے وثوق سے کہہ رہے ہیں تو یقین مانیے حکومت یہی کچھ آگے کرنے جا رہی ہیں، یا پھر دعائیں کیجئے یا پھر اس حکومت کے لیے بد دعائیں کیجئے، یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ رہنا اسی ملک میں ہے اور جینا اسی حال میں ہے۔ کرامت مغل کو فی الحال اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔